मुल्क की सियासत में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। प्रोग्राम में हामिद मीर ने राना सनाउल्लाह और फैसल वाडा से ऐसे सख्त और बराह रास्त सवाल किए कि माहौल गर्म हो गया। अगर इमरान खान की आंख को कुछ हुआ तो तुम दोनों का अगला ठिकाना अडियाला। मीर साहब सहाफत करो, इमरान खान की वकालत नहीं, बस ये कहना था। फिर हामिद मीर ने वाडा और राना की तबाहकुन चित्रोल की। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। बलदियाती हुकूमतें बना लें तो शायद ये मसला हल हो जाए। 500 सियासतदानों को सड़क पर भूनना तो ज़रा काफ़ी मुश्किल काम है। देखिए मेरी साहब, फिर मुश्किल काम है तो फिर पाकिस्तान की बका, तरक्की और ख्वाब देखना भी फिर भूल जाएं। ये बद से बदतर और बदतरीन होते चले जाएंगे। ठीक है, आपको मैं बड़ी क्लैरिटी से बता देता हूँ कि देखें, सिंध में ई चलान शुरू हुआ। ठीक है, आज रात 2 बजे हुआ, पौश इलाके में, पूरे कराची में, पूरे सिंध में नहीं हुआ। 2 बजे भी लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। मैंने कभी पाकिस्तान में आज तक सीट बेल्ट नहीं पहनी। मैं भी सीट बेल्ट पहना। इसका मतलब कि कोई तरीक़ेकार आ गया, कोई तरीक़ेकार आया तो लोगों ने उसको फॉलो किया। हम आज तक ढोल पीटते रहे। मुझे बताएं, लेकिन कराची में भी तो मेन हॉल में बच्चे गिर के मरते हैं। वहीं आ रहा था सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सर, आप में किसी अमीर का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी मिनिस्टर का, किसी ओहदेदारान का बच्चा मरा, किसी को क्रॉस फायरिंग में गोली लगी, जिसने बच्चे नीचे कुचल दिए अपनी गाड़ी के नीचे, वो अगले दिन सुलह करके रिहाई हो जाती है उसकी। बड़े से बड़ी मिसालें आपके पास। और यहाँ भी जो आप कह रहे हैं, जो 5 आदमी पंजाब गवर्नमेंट ने बंद कराए, वो 5 बंदे बरी आज हो गए, 5 के 5 सुलह सफाई के तहत। तो वो जेल में भी इतने पावरफुल थे कि उन्होंने सुलह सफाई करा दी, या गवर्नमेंट ने सुलह सफाई, मुझे नहीं पता। हालांकि कानून ये कहता है कि जो मुद्दई है वो अगर सुलह कर भी ले तो जो रियासत एक्शन करती है, रियासत का काम है कि वो मुकदमे को फॉलो करे। हम रियासत कहते हैं फौज को, हमारी टर्मिनोलॉजी के अंदर रियासत अपना काम करिए। मैं आज आपको बताऊं, आज सेनेट का इजलास था, जिन्होंने शहादतें दी, कुर्बानियां दी, सब कुछ किया, विदाउट टॉपिक उनको घसीट ले भी, उन पे सियासत की जा रही है। देखिए मीर साहब, आप लोग कई सालों से शो कर रहे हैं, आप हमारे उस्तादों में से। हम रोज़ आए कहते हैं ये बुरा था, ये बुरा, मियाँ साहब बुरे हैं, खान साहब बुरे हैं, फलाना रज़ाई साहब बुरे हैं, मौलाना साहब बुरे हैं, अटरम है, पटरम है, ये सब बुरे हैं, फलाना। प्रॉब्लम ये निज़ाम का है। ये निज़ाम एक ड्रामे के ऊपर चल रहा है। ये पॉलिटिशियंस ने जमहूरियत के नाम पर मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिए, ख़त्म कर दिया इस मुल्क के। ठीक है, ये जो आज तबाही के दौराने पर आप खड़े हुए हैं, अब आप कामयाबी इस मुल्क के अंदर, लोग चांद पे पहुँच गए, हम गटर के ढक्कन लगाने को कहते हैं, वो सेलिब्रेट करो, उसके ऊपर सेलिब्रेट करो, इसके ऊपर सेलिब्रेशन हो रही हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने आज निशानदेही कर दी, कल ये बात खत्म हो जाएगी। हम बेहेज भी हो चुके, बेशर्म तो थे ही, हम बेहेज भी हैं। हमें जानवर और इंसान का फर्क तो नहीं रहा। हाँ, हम घुमा फिर आगे ले जाते हैं स्टैब्लिशमेंट, जैसा आपने कहा, दीगर स्टैब्लिशमेंट 1 होगा, 2 होगा, 4 होंगे। पहले पुराने एतबार में किया हो किसी ने कुछ, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी करें, जजेस ने जो किया उसकी भी अकाउंटेबिलिटी कर लें। लेकिन मीर साहब, ये हल इसका जो आप चाह रहे हैं ना, वो आपको नहीं मिल सकता। 500 आदमी चौराहे के ऊपर डबल फांसी के रस्से पे डाल के टांग दें, इबरत बना दें। पहले 5000 थे, वो क्रॉस द बोर्ड, याद है? 5000 से 500 पे आ गए। नहीं, फर्क है। मैं अपनी बात भूलता भी नहीं। मैंने 2018 में इलेक्शन जीत के असेंबली में कहा था कि 5000 आदमी को मारे। आज मैं कहता हूँ मिनिमम 500 टॉप ब्रास जो आपकी सियासतदानों की, जो इस मुल्क को चलाते हैं, आज से लेके 30 साल पहले तक चले जाएं, 40 साल पहले। ठीक है, और 5000 आदमी ओवरऑल भून दें। यहाँ ये डी चौक बड़ा मशहूर है इनके एहतजाज की वजह से, इधर उस दिन ना लगाएं, और उस दिन यहाँ डबल रस्सी की फांसी के 2 दफा ठक गिराएं। अब देखिए मुल्क हो गया, बर्बरियत हुई। अब अगर आप इस ऑपरेशन के बीच में अपनी सियासत लाएंगे, आपको टेररिस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और डील किया जाएगा। और सिवियरिटी कौन ला रहा है? अब तो सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने कोर कमांडर पेशावर के साथ बैठकर सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में एग्री किया है कि हम एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। मैंने कहा सर, अगर कोई आएगा तो बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इसके अंदर कि बहुत एक्सट्रीम पे जब ऑपरेशन को लेके जाएंगे, और उस सियासत किसी ने बीच में करने की, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, तो भून दिया जाऊँगा, रगड़ दिया जाऊँगा, दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया जाऊँगा, ना कोई बकवास सुनी जाएगी। और अगर सुहेल अफरीदी ने इकदाम किया, अच्छा इकदाम है, अच्छा काम करेगा तो अच्छा इकदाम करेंगे, बाकी सब भी यही इकदाम कर रहे हैं। इस इकदाम के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं और औकात और हैसियत भी नहीं है कोई। क्योंकि आपने तो लड़ना नहीं है, ना आपने जंग जिताई है, ना आपने जंगे मुसल्लत जरूर कराई अपने मुल्क के ऊपर, आपने उनके साथ दोस्ती के हार पैदा किए, तिजारतें किए, कारोबार किए, ज़ाती तौर पे किया। मैं आपको बता रहा हूँ अपने सियासतदानों की,
یہ جنگیں بھی ہم نے سیاستدانوں نے کی ہیں, ملک کی تباہی بھی سیاستدانوں نے کی ہے, ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی سیاستدانوں نے تباہ کیا, میڈیکل فیسلٹی بھی تباہ کی, روڈیں بھی تباہ کی, گٹر بھی بنا دیے. تو آپ ملک کسے کہتے ہیں؟ آپ ملک کسے کہتے ہیں؟ آپ کی بات درست ہے, سیاستدانوں پہ آپ کی تنقید سر آنکھوں پہ, لیکن 1965 کی جنگ ہوئی, جنرل ایوب خان صاحب اقتدار میں تھے. 1971 کی جنگ ہوئی, جنرل یحییٰ خان صاحب اقتدار میں تھے. 1999 میں کارگل کی جنگ ہوئی, جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار تھے نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم, لیکن کاروائی تو مشرف صاحب کی تھی. چلے ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن ڈوگر صاحب آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ اناف از اناف, یہ جو ترلائی کلام میں امام بارگاہ پہ ایک وحشت ناک قسم کا حملہ ہوا ہے, 36 لوگ شہید ہوئے ہیں, اس کے بعد اب دہشت گردوں کے ساتھ معافی کی کوئی گنجائش؟ آپ اس گفتگو سے کچھ زیادہ مجھے خوش نظر نہیں آ رہے, لیکن آپ کو لگ نہیں رہا کہ اس وقت تو اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں اس سارے معاملے پہ, اور اگر ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے تو کہیں سے کوئی مخالفت تو نہیں ہوگی؟ اس سے پہلے میں آپ کا سوال کا پرانے کا جواب دے دوں گا. ایوب خان صاحب کی آپ نے بات کی, ان کے بنائے ہوئے ڈیم پہ آج تک آپ زندہ ہیں. میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس وقت کا انفراسٹرکچر جو بنا تھا, یہ کتنے سال پرانی بات ہے سر؟ آپ کے حساب سے کتنے سال ہے؟ مجھے تو کیلکولیشن نہیں, آپ بتائیں کتنے سال ہے سر؟ کافی بنتے ہیں, 50 سے اوپر ہو جاتے ہیں. 50 سال کے بعد آپ ایوب خان کے ڈیم پہ آج تک پاکستان کھڑا ہوا ہے, یہ 50 سال کی. اور ایوب خان کا پوتا عمر ایوب خان اپوزیشن لیڈر تھا, اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا. میری بات سنیں. دوسری چیز یہ کہ آپ نے مشرف صاحب کی بات کی. مشرف صاحب کے دور میں آپ کو میڈیا کو آزادی ہوئی, اور 2018 سے جو پابندی لگی ہوئی ہے وہ آج تک پابندی لگی ہوئی ہے نا آپ پہ. جمہوری لوگوں کی پابندی ہے نا, 2018 میں بھی تھی, آج بھی ہے. مشرف دور میں بھی میرے پہ پابندی. آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مشرف دور میں جو میڈیا کے ساتھ ہوا, میرے پر بھی پابندی لگی, اتنا برا نہیں ہوا جو 2018 آنورڈز. تو سر جو آپ کی جمہوریت ہے نا 2018 کے بعد اور آج کل بہت زیادہ ہوا. تو بس پھر کلیئرٹی رکھیے نا سر, تو پھر یا ان کو گالی دے دیں یا ان کو اچھا کہہ دیں. اب وہ دنیا میں نہیں ہے تو اس لیے میں آپ سے زیادہ برائیاں نہیں کرنا چاہتا. سمبولک بات کریں تو یہاں جو جن کو آپ کو گالیاں دینی ہیں وہاں پھول برسا رہے ہیں, اور جہاں آپ کو جوتوں کے مالے پڑھانے چاہیے وہاں بہار بنا رہے ہیں. تو اگر آپ کا طرز سیاست, جنرل پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, تو میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا نا سر. میں تو بول سکتا ہوں, میں لڑ سکتا ہوں, برداشت کر سکتا ہوں, ڈسکوالیفیکیشن دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ نظام میں چینج کرنے کی بات نہ کریں. ایک جگہ پہ ہم بھی نہیں کھڑے ہو رہے نا, اس پروگرام میں نہیں ہم کھڑے ہو رہے. جہاں تک آپ نے کی سینٹ کی بات, لیکن اپوزیشن اور گورنمنٹ تو ہمیشہ سے ایک پیج پہ, کیونکہ ڈرامہ تو آپ کو پتہ ہی پہلے دن سے. معذرت, میرے کولیگ بیٹھے ہوئے برا مان جاتے ہیں, لیکن کمپرومائز تھے. لیکن آج سینٹ کے اندر ایک عجیب تماشا دیکھنے ملا. سینٹ میں سب بات کر رہے تھے, سب کو تکلیف تھی, بہت بڑا سامنے ہوا, لیکن اچانک سے اس کے اندر سیاست آ گئی. سیاست کے اندر پھر سیاسی ڈیفینس شروع ہو گیا, اور ڈیفینڈ کرتے کرتے گالم گلوچ اور چیختے چلانے تک آ گئے. اور حاصل رسوخ اس کا کیا تھا؟ تم دہشت گرد, تم دہشت گرد, تم دہشت گرد, تم دہشت گرد. ٹیکنیکلی دے رائٹ, دونوں طرف سے جو بات جا رہی تھی وہ ہے. اس کے اندر بھی سیاسی دہشت گرد ہم انوالوڈ ہیں, اس کا مزہ بینیفٹ بھی ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. پرابلم یہ میرے صاحب کہ آپ یہ سوچیں کہ آج سینٹ کے اجلاس کے اندر بھی یہ یونٹی نہیں ہوئی کہ ہم کھل کے مقابلہ کریں گے, 10 گنا امپیکٹ سے ماریں گے. ہم گھسیٹ کے گھما پھرا کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی, اور اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیا. کس نے کیا یہ؟ ان کی طرف سے شروع ہوا اور باقی سب نے مزے لیے. دیکھیں سر, بغض تو سب کے اندر ہے نا سر. وہ ویلن یہ بن گئے ہیں, لیکن جو کچھ کے اندر کی خواہش تھی, کچھ کی دماغ کی خلصت تھی, کوئی بول نہیں سکا, یہ بہت آگے نکل گیا اس کے اندر. تو یہ مزہ دیتے ہیں, سب مزہ لیتے ہیں. آج ایک بڑے اہم رہنما کو آپ ملنے جا رہے ہیں, ان کی پارٹی بھی تھی اس میں. پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ تو سر میرا ایک اپنا ذاتی تعلق. آپ کی پریزیڈنٹ صاحب سے آج ملاقات ہو رہی ہے. ہاں سر, آپ بڑی میرے پہ خبریں نہ رکھیں سر, میں ملک دشمن نہیں ہوں. میری آپ پہ بہت گہری نظر ہے. آپ 28ویں ترمیم ڈسکس کریں گے؟ نہیں سر, میں کوئی ترمیم نہیں ڈسکس کرنے والا, وہ بڑے ہیں. لیکن کیا کراچی میں کچھ ہونے والا ہے؟ سر مجھے تو نہیں پتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 28ویں ترمیم آنی ہے, اور 28ویں ترمیم کے بعد وہ پتہ ہے ملک میں اسکائی راکٹنگ پوزیشن. ملک تو اوپر جائے گا, لیکن 28ویں ترمیم سے کچھ لوگوں کو غشی کا دورہ بھی تو پڑے گا. ہاں, ہم نیچے آئیں گے نا. ہاں تو ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا بتا دیں کہ 28ویں ترمیم میں کیا ہوگا. سر میں آپ کو پھر اگلے شو میں کیا بتاؤں گا, پھر اچھا کافی نہیں پلائیں گے. نئے صوبے ہوں گے,
NFC بھی ایڈریس ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی سر. کنسنسس اس کو لفظ میں یوز کر دیتا ہوں, ڈیموکریٹک کنسنسس ہو جائے گا. جی ناظرین, آپ نے فیصل واڈا کی گفتگو سنی اور ان کا موقف بھی سامنے آ گیا اور حامد میر کے آپ نے سوالات بھی سنے. اب وقت ہے کہ رانا ثناء اللہ ان الزامات کے کیا جواب دیتے ہیں, ایسے وہ اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کریں گے. آئیے رانا ثناء اللہ کی گفتگو. ڈوگر صاحب, مجھے پتا ہے آپ نے تو 28ویں ترمیم کو سپورٹ نہیں کرنا, لیکن یہ بتایا آپ نہیں کرتے ہیں سر, اندر بندے بھی دے دیتے ہیں ہمیں کہ اس کمرے میں, ایسا نہیں ہے, میرا بھائی ہے, میں جھوٹ نہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا, راجہ ناصر عباس صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا, ہو سکتا ہے ایک دو دن میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اچکزئی صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے, تو کوئی آپ کو کہ پی ٹی آئی میں لیگل سائیڈ پہ یا یعنی اس حوالے سے محترم علی ظفر صاحب سے زیادہ کوئی لائق فائق آدمی نہیں ہے. علی ظفر صاحب اس ملک کے لیڈنگ لائر جو ہیں, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور لیڈنگ لائر ہیں, یعنی جو پہلے پائے کے 2 4 10 وکیل ہوں گے ان میں سے ایک. اب انہوں نے جو اعتراض کیے ہیں, اگر ان اعتراضات کا یہ حال ہے تو پھر میری بات یہ صحیح ہے کہ یہ صرف مخالفت اس ترمیم کی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ حکومت کر رہی ہے. یہ انہوں نے ایک تو وہ اعتراض کیا نا کہ جی آئینی سوال جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھیجا جا سکتا تھا, اگر 2 صوبوں میں لڑائی ہو تو وہ سپریم کورٹ کو بھیجا جا سکتا تھا. بھئی معاملہ یہ ہے کہ وہ اب جو ہے وہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھیج سکتا ہے, کو بھیجا جائے گا. اگر سپریم کورٹ کو یہ پریزیڈنٹ بھیجتا تھا تو اس کی کیا پاور تھی, اس کے اوپر جو بھی رائے سپریم کورٹ دیتا وہ اس کی ڈیکلیریٹری جو ہے نا وہ ویلیو ہوتی, یعنی حکومت عمل کرے نہ کرے ایک اوپینین. تو یہ کون سا اختیار تھا جو ہے وہ اس سے چلا گیا. اب پہلے سپریم کورٹ کو پریزیڈنٹ بھیجتے تھے, اب وہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بھیج دیں گے, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی وہی ججز ہوں گے جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں. اچھا, دوسرے انہوں نے کہا کہ جی اس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ طے کرے گا کہ کتنے جج ہوں گے. بھئی سپریم کورٹ میں کتنے جج ہوں گے یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ بھی پارلیمنٹ کا اختیار ہے, اور آئین میں درج ہے کہ جب تک پارلیمنٹ یہ طے نہ کرے گی کہ سپریم کورٹ کے کتنے ججز ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ پریزیڈنٹ طے کرے گا. اب یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس میں کتنے جج ہوں گے یہ کس نے طے کرنا ہے؟ پارلیمنٹ نے طے کرنا ہے. جب تک پارلیمنٹ طے نہیں کرے گی اس وقت تک پریزیڈنٹ کرے گا, اور یہی جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جو ہے جی لکھا ہوا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ان کی جو ہے وہ ایج جو ہے وہ 68 ایئر ہوگی, اور وہ لوگ ہوں گے جو سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ ہوں گے. ایسا نہیں ہے. جی ناظرین کرام, آپ نے رانا ثناء اللہ کی اور فیصل واڈا کی گفتگو سنی. ناظرین, یہ لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اب ان کو کوئی بھی انسان نظر نہیں آتا. ناظرین, وقت بدلنے پر جو جان کے قریب ہوتے ہیں وہی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ جب فیصل واڈا عمران خان کو اپنا سیاسی باپ کہتے تھے, مگر آج وقت وہ ہے کہ فیصل واڈا عمران خان کی بدخوئی کرتا ہے. ناظرین, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس انسان کے ساتھ انسان نے وقت گزارا ہو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. یہ وقت آنے جانے والی چیز ہے. اگر آج حکومت ان لوگوں کی ہے تو کل وقت چینج ہوگا تو حکومت خان کی آئے گی. جب خان کی حکومت آئے گی تو وہ بھی ان لوگوں سے سیاسی انتقام لے گا. تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس میں نقصان پاکستان اور پاکستان کی عوام کا ہے. ناظرین, جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا, جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا, اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی, اور کوئی بھی سرمایہ کار نہیں چاہتا کہ وہ اس کے پیسے ڈوب جائیں. ناظرین, پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی تو پاکستان آگے بڑھے گا, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ گرو کرے گی, اور ملک جو ہے وہ معیشت کے ساتھ چلتا ہے. ایک مثال کے طور پر اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ بھئی مثال عمران خان نے ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا, مریم نواز کو یا آصف علی زرداری کی بہن کو یا نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا, اس وقت یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ عمران خان غلط کر رہا ہے. اگر آج یہ کر رہے ہیں تو وہ کون سا ٹھیک ہے؟ ناظرین, اگر اس وقت غلط تھا تو آج بھی یہ غلط ہے. اس سے سیاست کا نقصان ہوگا, اس سے جمہوریت کا نقصان ہوگا, اس سے ان سیاستدانوں کا اپنا نقصان ہو رہا ہے, بلکہ جو جمہوریت ہے وہ اور کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آمریت جو ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے.
یہ جو ترمیمیں پاس کروا رہے ہیں لوگوں کو اغوا کر کے چادر چار دیواری کا پامال کر کے، اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان صرف یہ ہو رہا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ کھڈے لین لگ رہی ہے۔ عمران خان سابقہ وزیر اعظم ہیں اور ناظرین وہ ہر سہولیات ان کو ملنی چاہیے جو کہ ایک وزیر اعظم کو ملتی ہیں۔ پاکستان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حکومت ٹھیک نہیں تھی یا ان کی حکومت میں بے روزگاری مہنگائی تھی، مگر آج بھی تو وہی سب کچھ ہے۔ آج بھی بے روزگاری ہے، آج بھی مہنگائی ہے، آج بھی عوام جو ہے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور آج بھی عوام جو ہے پریشان ہے۔ آج کون سا باہر کی دنیا سے لوگ آ کر پاکستان میں کام کر رہے ہیں؟ آج بھی وہی حالات ہیں۔ اگر عمران خان کے دور اچھا نہیں تھا تو یہ دور بھی اتنا کوئی آئیڈیل دور نہیں ہے۔ یہ جو سیاستدان ہیں نا، اپنے پیروں پر خود کوہاڑی مارتے ہیں اور اپنا خود نقصان کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کی عوام کے لیے کام کریں اور ووٹ کے ذریعے حکومت میں آئیں، نہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں بیٹھ کر آئیں۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئیں گے تو ناظرین ان کے کہنے پر ان کو کام بھی کرنا پڑے گا اور ان کو جی سر بھی کہہ کر ان کو اپنی حکومت چلانی پڑے گی۔ ناظرین اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا ہے اور یہ ایڈٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو ایک صحیح اچھی خبر مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔